तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में सब कुव्वत इक़्तिदार का होना और तमाम ताकत का अल्लाह के हाथ और कब्जा कुदरत में होने का तस्करा, इस हवाले से सूरत का नाम सूरा मुल्क। ज़माना नज़ूल के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें रवायात से पता चलता है कि ये मक्का के इब्तिदाई दौर, यानी जो अव्वल दौर है मक्का का, उसमें नाजिल होने वाली सूरत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर इसकी प्लेसिंग को देखा जाए तो हम ये देखेंगे, आपको मालूम है कि कुरान के अंदर 7 ग्रुप्स हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने 7 ये जो ग्रुप्स की शक्ल में कुरान को नाजिल किया, पहले मक्की सूरतें, उसके बाद मदनी सूरतें, तो अब यहाँ से अगले ग्रुप का आगाज हो रहा है। सूरा अत-तहरीम पिछले ग्रुप की आखिरी मदनी सूरत थी। अब यहाँ से ये इस ग्रुप की पहली मक्की सूरत जो है उसका आगाज हो रहा है। ये वो 7 ग्रुप हैं। हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 7 दोहराई जाने वाली आयात, सब मिनल मसानी, 7 दोहराई जाने वाली आयात सूरा फातिहा के साथ कुरान का आगाज किया। कुरान में 7 ही मंजिलें हैं, 7 ही ग्रुप्स हैं, तो लिहाजा इस हवाले से वो 7 के अदद और हिंसे की अहमियत भी है। और वैसे अगर हम देखें तो सूरा मुल्क जो है अपने मौजू के लिहाज से पिछली सूरतों का ऐसे लगता है कि जैसे खुलासा, हालांकि उनमें कुछ सूरतें मक्की थी, फिर उनमें कुछ सूरतें मदनी थी, लेकिन जैसे हुब्बे दुनिया का तसव्वुर और महबूब दुनिया की चीजों का तसव्वुर बड़ी खूबसूरती के साथ और वजाहत से समझाया गया। अब हुब्बुश शहावात का तसव्वुर समझाने के बाद इस सूरत के अंदर फिक्र आखिरत का एक बेहतरीन तरीकाकार जो है, फिक्र आखिरत का तसव्वुर और कॉन्सेप्ट जो है उसको झंझोड़ के बासे किया गया है। इस सूरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक और अहादीस के हवाले से इसकी फजीलत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उनको जन्नत में दाखिल कराएगी। तो ये कुरान की सिफारिश और शिफात करने वाली सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत है। और आपने दोहराए, आपने फरमाया था कयामत के दिन कुरान से बढ़ के शाफी और कोई नहीं होगा। और एक और हदीस का मफहूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान कयामत के दिन ऐसा शाफी होगा कि इसकी सिफारिश या शिफात रद्द नहीं की जाएगी। बिल्कुल कुरान के आगाज में हमने देखा था सूरतें अज़-ज़हरावैन, 2 सूरतें सूरा अल-बकरा और सूरा अल-इमरान। आपने फरमाया था कि ये अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेंगी और सिफारिश करेंगी। और उसी तरह सूरा मुल्क के लिए भी आपने हदीस में फरमाया कि ये सूरत ऐसी है जो अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उनको जन्नत में दाखिले का जरिया बनेगी। अल्लाह इस सूरत का हिफ्ज़ अता फरमाए, अल्लाह इसका फहम अता फरमाए और इसके पैगाम को समझकर तफक्कुर और तदब्बुर से अपनाकर फिक्र आखिरत हम सबको अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ही सूरत के हवाले से ये भी फरमाया कि ये सूरा मुल्क जो शख्स रात को सोने से पहले जो पढ़ेगा, चाहे सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर, बिस्तर पे बैठकर, ईशा की नमाज में, तीनों शक्ल में पढ़ी जा सकती है। वैसे भी आपको पता है कि कुरान पढ़ने का सबसे ज्यादा अजर कहाँ है? नमाज की हालत में। तो सूरा मुल्क को हिफ्ज करके उसको ईशा की नमाज में भी अदा किया जा सकता है। तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि जो शख्स इसको सोने से पहले पढ़ेगा तो ये सूरत उसके लिए अज़ाब कब्र से निजात का जरिया बनेगी। तो गोया ये वो सूरत है जो जिंदगी के बाद, मौत के बाद सारे के सारे मराहिल की आसानी का जरिया बन रही है, कब्र के अजाब से निजात का जरिया बन रही है और फिर हशर में सिफारिश और शिफात का जरिया बन रही है। और जिसकी कब्र आसान हो गई, जिसको हशर में सिफारिश और शिफात मिल गई, उसकी आकबत संवरेगी, उसकी हमेशगी की जिंदगी खालिदीन फीहा अबदा का तसव्वुर जहन्नुम से बदल के जन्नत में मुंतकिल होगा। तो ये वो सूरत है जो निजात का जरिया है। क्या इस सूरत की कुछ आयात, कुछ अल्फाज को पढ़ लेना? कितनी आयात अभी आपने देखी, इसमें 30 आयात हैं। क्या ये सिर्फ 3 आयात, 30 आयात का पढ़ लेना निजात का जरिया बनेगा?
اور کیا یہ صرف 30 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہی محض قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا؟ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں، الفاظ کو سمجھ کر اور الفاظ کے پیغام کے مطابق اپنا تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کرنا انشاءاللہ بہترین نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہ الفاظ جو بنیادی طور پر فکر آخرت کا مضمون دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ ملک کے اندر جو اصل لب لباب اور جو خلاصہ ہے وہ فکر آخرت ہے۔ تو ذرا سوچیں اس شخص کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی عبادت کی کیفیت کہ جو روز رات کو سوتے وقت فکر آخرت کی یاد دہانی کر کے سوتا ہے، قیامت اور آخرت کی حاضری کو یاد کر کے سوتا ہے، اس کی اصلاح ہوگی۔ اس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے یقیناً بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے تفکر، تدبر اور ترجمے کے فہم اور پھر عمل کی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر آخرت کا ایک بہت ہی مضبوط سا اس میں پیغام ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بالکل آغاز میں، اگر میں مختصر خلاصہ بتاؤں، آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا تصور بتایا کہ پوری کائنات کی ملکیت، حکومت، عہدہ، اقتدار، تخلیق، ربوبیت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اس نے اتنا بڑا نظام کائنات کا بے مقصد نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے مربوط بھی بنایا ہے۔ تو جو اتنا مربوط، متنظم اور متناسب نظام اس نے بنایا ہے، اس نے بے مقصد نہیں بنایا، اور ساتھ ہی ابتدائی آیات میں اس نے مقصد تخلیق کائنات بھی بنا دیا، مقصد تخلیق انسان بھی بنا دیا کہ اس کائنات کو میں نے امتحان گاہ بنایا ہے تاکہ میں تمہیں پرکھوں۔ ابتلاء، آزمائش اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ بتانے کے بعد آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، حساب کتاب مواخذہ ہونے والا ہے، جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے اور جو نہ مانے گا وہ ناکامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارا علم نہیں ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں، اپنے انعامات کا تذکرہ، اور پھر انسان کا اس کی خداداد نعمتوں پر تذکرے کے سوال کے ساتھ مضمون کو اینڈ کیا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے ذہن اور قرآن کے طالب علم کو ذہن کو فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ فکر ہے، آخرت کی فکر، قیامت کے دن کے حساب کتاب کی فکر، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تقوی، اللہ کے سامنے اعمال نامے کے تلنے کی خشیت اور خوف۔ یہ وہ مطلوب جذبات ہیں جو یہ سورت پیدا کرنا چاہتی ہے قرآن کے طالب علم کے ذہن اور دل و دماغ میں۔ وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو سامان ہے، یہ دنیا کی جو متاع، یہ بہت تھوڑی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے، آخرت بہتر ہے، لیکن تمہاری حقیقت حال یہ ہے، تمہاری حقیقت کال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کے گھروں کو، دنیا کے مالوں کو، دنیا کے لباسوں کو، دنیا کے حسن کو، دنیا کی حالتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حقیقت کیا ہے جو سچا رب بتا رہا ہے، وہ آخرت، وہ دوسری دنیا اصل میں باقی رہنے والی۔ کیسی ہے باقی رہنے والی؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے بیٹے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، ان کو باقیات الصالحات بنا لو۔ دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ پھر آپ نے ایک تشبیہ کے ذریعے اس دنیا کی اہمیت بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے
اور راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے اس بکری کے مردہ بچے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا جتنا غیر اہم غیر ضروری ان امپورٹنٹ مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے. یعنی کوئی مالک ہے جس کی بکری کا بچہ مر گیا، اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی بھائی؟ جتنا غیر اہم اور جتنا غیر ضروری ایک مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، اس سے کم غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت تشبیہ سے بھی بات سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے، جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے. میں سمجھ میں سب کوئی سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے اور نکالتا ہے، تو جو پانی اس کی انگلی کو لگتا ہے، جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی مثال دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے. اور انسان کتنا احمق ہے، انسان کتنا جلد باز ہے، انسان کتنا بے وقوف ہے کہ یہ جو پانی انگلی پر لگا ہے اسی کو اپنی کل متاع بنا لیتا ہے. اور وہ جو بحر بے قرار ہے، وہ ابدی زندگی کا ایک بحر بے قرار ہے، اس کو وہ پس پشت پھینک دیتا ہے، اس کو وہ فراموش کر دیتا ہے، اس کو وہ بھلا دیتا ہے. اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، اسی کو سمیٹنے، اسی کو بنانے، اسی کو سنوارنے، اسی کا مزہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ اللہ کی رحمت کا جو بحر بے قرار جنت کی نعمتوں کا موجود ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے. اس انگلی کے پانی کو کل اپنی متاع حیات سمجھتا ہے، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور وہ جو اتنا بڑا حد نگاہ تک سمندر ہے ابدی زندگی کا، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اس حماقت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عقل، شعور، فہم، فکر آخرت عطا فرما. دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی نعمتیں جس کو ہم شاید سب کچھ سمجھتے ہیں، ان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے انسان حریص ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوشش، حلال حرام کی حدود سے تجاوز، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، دنیا کی نعمتیں سمیٹنے کے لیے انسان پاگل ہے. اور پھر دنیا کی محرومیاں، اس دنیا کی دکھ، تکلیف، پریشانیاں ایسے حواس پہ چھا جاتی ہیں، اتنا بڑا غم اور فکر بن جاتی ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث، طویل حدیث کا مفہوم ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جس کو دنیا میں کسی تکلیف میں نہیں چھوا ہوگا، نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اللہ نے اس کو، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی. ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی نعمتیں نواز رکھی تھی اور اس کو کسی تکلیف، کسی دکھ، کسی پریشانی نے کبھی چھوا نہیں تھا ساری زندگی، اس شخص کو جب جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور اس سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں نعمتوں کا پالا تھا، جو دنیا میں ہر غم دکھ سے بچا تھا، اسے جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں. یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی حقیقت. وہ جہنم کی آگ کی ایک لپٹ اور ایک شعلہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا، یہاں کی ساری خوشیوں، یہاں کی ساری انعامات بھلا دے گا. وہ پہلا شعلہ جو گوشت چاٹ لے گا، اس شعلے کے بعد دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ یاد نہیں رہ جائے گا. یہ ہے جس کے پیچھے میں اور آپ پاگل ہیں، جس کے پیچھے آج دنیا دیوانی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی دنیا میں محرومیاں ہی محرومیاں تھیں اور اتنی تکلیفیں تھیں کہ وہ ساری زندگی منہ کے بل گھسٹ کے چلتا رہا، اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا، تکلیف، دکھ، رنج، پریشانیاں، مشکلات ساری ڈھیر آئی تھیں، اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا، اس نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ ہی نہیں چکھا تھا اور ہر قسم کے دکھ، تکلیف، غم، پریشانی میں مبتلا رہا تھا، منہ کے بل گھسٹ کے زندگی گزارتا رہا تھا. اس کو اللہ کے حکم سے جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کے جب پوچھا جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا، یہاں کے غم جو تڑپاتے ہیں، یہاں کے دکھ جو پریشان کرتے ہیں، یہاں کے دکھ جو غیر اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر دیتے ہیں، یہاں کے حالات جو غالب ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت دیکھیے گا. ساری زندگی تڑپنے سے سکنے والے کو جنت کے ایک حوض میں ایک ڈبکی دے کر نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کہے گا مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں. یہ ہے جنت کے انعامات اور وہ ہے جہنم کا عذاب. اللہ جہنم کے عذاب کا فہم، اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے
اور اللہ جنت کی نعمتوں کا حفظ اور ان کا حرص عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ہم کس کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں؟ آپ نے ہوشیار کس کو کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اور پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور اکرام کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کیا ہے سیانہ؟ دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اور کرم پانے والا یہ کیا ہے؟ موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور صرف موت کو یاد ہی نہیں کرتا، موت کے بعد کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ ہے سیانہ، یہ ہے اولو الالباب، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے عقل مند، یہ ہے دانشور۔ اللہ ایسی دانش اور عقل عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ہوشیاری کا پیمانہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ہوشیار تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد کے عمل کرتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نادان اور کمزور ہے وہ شخص، نادان اور ناتواں یعنی احمق اور بے وقوف اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دنیا کی نیکیوں اور دنیا کی بھلائیوں اور عبادات کا حال تو یہ ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑا رہے، ایک شخص اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل حقیر لگے گا۔ قیامت کے دن اسے اپنا یہ عمل حقیر لگے گا۔ کس کو؟ جس وقت پیدا ہوا تھا مرنے تک اگر وہ لگاتار اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں بھی پڑا رہا نا، تو قیامت کے دن اس کو لگے گا میں کچھ کر کے نہیں آیا۔ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ یہاں شیطان ہمیں ہمارے عمل بڑے کر کے دکھا دیتا ہے، وہاں بڑے سے بڑا عمل اس جنتی کو اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے کو اپنے عمل چھوٹے لگیں گے۔ اس وقت خواہش آئے گی کاش کچھ اور کر لیا ہوتا، جو کر کے آئی وہ تھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں غیر رحم سے اہم کی طرف مائل کر دے۔ دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، دو محبتوں کا ذکر آ رہا ہے، غور سے سنیے گا، اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی محبت ہے، حب دنیا حب الہی۔ جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، یعنی دنیا زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر لیتا ہے، جا اسی کے حوالے جس کو تو محبت کرتا ہے۔ جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے آج لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آج ساری دنیا صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور شام کو آ کے کیا کیفیت؟ کچھ بھی نہیں ہوا آج، میں نے کیا کیا صبح سے شام تک؟ یہ کیفیت ہے، یہی تو ہے، دنیا کی محبت غالب ہے۔ اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پہ غالب کر لیتا ہے، پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کو پھر پرواہ نہیں رہتی، پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ غنا عطا فرماتے، اللہ غنا کی لذت عطا فرماتے، اللہ ہم سب کو غنی کر دے، یہاں کے فکروں سے، یہاں کے غم، یہاں کی محبتوں سے، یہاں کے دکھوں سے ہمیں غنی کر دے، اللہ اپنی محبت کو غالب کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اور پھر دنیا خود اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی۔ یہ ہے محبتوں کا پیمانہ، اس کو درست کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے زہد کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی، he is not bothered about it، یہاں کے لباس اسے اٹریکٹ نہیں کرتے، یہاں کے گھر اسے اٹریکٹ، چھوڑ کے نہیں بھاگتا لیکن بس ٹیمپٹ نہیں ہوتا دیکھ کر۔ جو شخص دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، بے رغبتی، غنا اختیار کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے جو آج بہت تھوڑا نظر آتا ہے؟ غور سے سنیے گا، جو دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے
اس کی زبان پر حکمت کو جاری فرماتا ہے، اسے دنیا کے عیبوں اور بیماریوں کے حل آنکھوں سے دکھاتا ہے. پھر اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اسے وہ حل نظر آ جاتے ہیں مسئلوں کے، اسے امت کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اسے قوم کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اسے اپنے گھر کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اس کو اپنے شوہر کے مسئلے کا حل سمجھ آتا ہے، اس کو اپنے بچوں کے مسئلوں کے حل نظر آتے ہیں، اس کو عیب اور اس کو مسئلوں کے حل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کے عیب اور اس کی بیماریاں، ان کے حل اسے آنکھوں سے دکھاتا ہے اور اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے زہد اور غنا کا انعام. دل میں اللہ حکمت کو اگاتا ہے، زبان پہ حکمت کو جاری کرتا ہے، دنیا کے مسائل، مشکلات، عیب، پریشانیاں، پرابلمز کے حل اس کو نظر آنے لگتے ہیں، اور اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کرتا ہے. یہ ہے محبتوں کے پیمانے، یہ ہے فکروں کی ترجیحات، اور یہ ہے وہ پیمانہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک کے ذریعے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارکا، بارکا کا مطلب کیا ہے؟ بارکا اور برکت، برکت میں مختلف معانی سمو دیے گئے ہیں. برکہ اور برکت کا مطلب، ایک تو مطلب ہے رفت یا بلندی، شان یا بزرگی، اور برکہ یا برکت کا تیسرا مطلب کسی چیز کی افزائش، اس کا فلرش کرنا، اس کا پراسپر کرنا، اس کا ملٹیپلائی کرنا، اس کا گرو کرنا، فراوانی، افزائش یا بڑھوتی. اسی طرح برکہ اور برکت کا ایک مطلب ہے دوام اور ثبات، پرسسٹنس، ہمیشگی، ثبات، استحکام. اور خیرات اور بھلائیوں کی کثرت، بھلائیوں اور خیرات کی کثرت بھی برکت کے معنی میں سے ایک ہے. فلاں کے رزق میں برکت نہیں، اب سمجھ آیا؟ فلاں کے مال میں برکت نہیں، فلاں کے اوقات میں برکت نہیں، بڑھوتی نہیں، شان نہیں، بزرگی نہیں، بلندی نہیں، بڑھتے نہیں ہیں، کم ہو جاتے ہیں. اور پھر بھلائیوں میں برکت نہیں ہے اس میں. اور جب برکت یا برکہ کی بجائے تبارکہ کہا گیا تو تبارکہ کے اندر کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. تبارک الذی، اللہ کے ساتھ تبارکہ کے الفاظ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ رفت، سب سے زیادہ بلندی، سب سے بلند درجہ اللہ کا ہے. پھر اس کا مطلب سب سے زیادہ مبالغے تک کی حد تک شان، عزت، عظمت، ہیبت، روب اللہ کا ہے. بڑھوتی، افزائش، فراوانی، اللہ کی صلاحیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کی تخلیق کو، یہ سب چیزیں سب سے زیادہ ہیں. پھر سنیں کیا مطلب؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے اندر سب سے زیادہ بڑھوتی ہے، سب سے زیادہ فراوانی ہے، سب سے زیادہ افزائش ہے. اور صرف اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں نہیں، اللہ کی تخلیق میں بھی، اللہ کی مخلوق میں بھی اور اللہ کی کائنات میں بھی. پھر خیرات، بھلائیاں بھی سب سے زیادہ، حسنات، احسان، نعمتیں، ان کی بڑھوتی بھی سب سے زیادہ اللہ ہی کے پاس ہے. برکت والی ذات اللہ ہی کی ہے. برکت کا تصور یا تبرک کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، پھر دہرا لیجئے. کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اللہ کی صفات میں شرک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات باعث برکت ہے. برکت اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. برکت صرف اللہ کی ساتھ خاص صفت ہے، اسی کی خاص حالت ہے. کسی پانی، کسی مٹی، کسی کپڑے، کسی پرندے، کسی چشمہ، کسی چیز میں برکت نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. کسی نیکوکار، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی بہت بڑے نیکوکار عابد، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ، کسی بڑے سے بڑے شہید، یہاں تک کہ کسی نبی کے بال، ان کے لباس، ان کے کسی لباس کا حصہ، ان کی کسی کمبلی کا حصہ، اس میں کوئی برکت نہیں. وہ بیماریوں، تکلیفوں، آفتوں، دکھوں سے نجات کا ذریعہ نہیں.
وہ خوشیوں، بڑھوتی، فراوانی اور برکت کا ذریعہ نہیں، نعمتوں کی کثرت کا اور حسنات اور خیرات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز، چاہے وہ کتنی باعزت کیوں نہ. ہاں کسی چیز سے عقیدت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، ادب اور احترام اور قرب کی خواہش اور شوق تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی نبی، کسی اولیاء اللہ کی چیز کو اپنے پاس رکھنا کہ نعمتوں میں بڑھوتی ہوگی، صحت میں بڑھوتی ہوگی، مال رزق میں بڑھوتی ہوگی، یا بھلائیاں اور خیرات ملنے کا امکان ہوگا، یا حسنات ملنے کا امکان ہوگا، یا تکلیف اور دکھ اور غم دور ہو جائیں گے، یہ برکت کا تصور شرک ہے. برکت والی ذات نہایت بزرگ اور برتر کون ہے؟ اللہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بھرپور تعارف کروایا کہ کیسے کائنات کا خالق، مالک، رازق، رب، کنٹرولر، سب کچھ میں ہوں. اور جب ہوں میں تو پھر میں نے اس کائنات کو جب بنایا تو بنانے کے بعد پھر میں نے حضرت انسان کو یہاں بھیجا، اور انسان کو بھیجا ایک لامتناہی میعاد کے لیے نہیں، ایک ہمیشگی کے میعاد کے لیے اس کائنات میں نہیں. انسان کو بھیجا الذی خلق الموت والحیات. انسان کو میں نے اس کائنات میں، کائنات کو تخلیق کرنے، اس کا سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کے بعد خالق، مالک، رازق، رب فرما رہے کہ اس کائنات میں میں نے انسان کو بسایا، لیکن اینڈلیس پیریڈ کے لیے نہیں بسایا، ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے بسایا. اور اس پیریڈ کو لیمٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو زندگی دے کر بھیجا، اور پھر موت کے ذریعے اس کو اس کائنات سے، اس دنیا سے رخصتی کا طریقہ اختیار کیا. اتنے بڑے نظام کائنات جس کا ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نظام کائنات میں انسان کو عارضی زندگی کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس عارضی امتحان گاہ اور قیام گاہ میں اللہ آزما لے، پرکھ لے کہ اس امتحان گاہ اور عارضی سٹے کے دوران احسن عمل کون کرتا ہے. سورہ ملک کے بالکل آغاز میں اللہ نے تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دی. کائنات تو بنائی گئی، زمین آسمان تو بنائے گئے امتحان گاہ کے طور پر، آزمائش گاہ اور امتحان گاہ کے طور پر، ابتلا کی جگہ کے طور پر. اور انسان کو بنایا گیا، اللہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ عبادت کا حسن اور احسن ہی تو وہ پرکھنے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے. بالکل آغاز میں انسان کا مقصد تخلیق اور کائنات کا مقصد تخلیق بتا دیا کیا ہے؟ امتحان. قاری قرآن اور طالب علم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، تم پرکھے جا رہے ہو، جانچے جا رہے ہو، اور تم امتحان گاہ میں. آج پھر دہرا لیجئے، امتحان گاہ میں کیفیت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی مطلوب ہے. عرف عام میں نالائق سے نالائق، احمق سے احمق، بے وقوف سے بے وقوف، سست سے سست اور کاہل سے کاہل شاگرد بھی جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا امتحان گاہ میں جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اور نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی اپنے سلیبس اور اپنے پرسکرائبڈ کورس کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہی کرتا ہے. اس کے ماں باپ بھی اس کے سلیبس کے، اس کے دوست عزیز اقارب، اس کے استاد بھی اس کو تیاری کی طرف مائل کرتے ہیں. اور جب وہ اسٹوڈنٹ، چاہے وہ کیسا پہوڑ نکمہ ہے، چاہے وہ کتنا لائق ہے، لیکن کچھ کیفیتیں ہر طالب علم پر امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال پہ ضرور ہی ہوتی ہیں. سب نے امتحان دی ہیں، سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلا احساس تو جو امتحان گاہ میں ہوتا ہے، یہ احساس ضرور ہوتا ہے ہر شخص کو کہ میں امتحان گاہ میں ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے، آئی ایم بینگ ایگزامینڈ. دوسرا احساس، ہر اسٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں ہے اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، پرچے کا وقت ختم ہونے والا ہے. یہ دوسرا احساس ہوتا ہے. اور یہ احساس ہونے پر کہ وقت ختم ہو رہا ہے، سوچیں ارے یہاں پہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ دھک 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 دھک، آدھا گھنٹہ رہ گیا، ہائے 15 منٹ رہ گیا، ہائے میرے تو بھی اتنے سوال رہتے ہیں، ہائے میرے تو بھی اتنے کویسچنز رہتے ہیں، میں تو بھی ورڈز میننگز بھی نہیں لکھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ احساس کہ میں امتحان گاہ میں ہوں، یہ احساس کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، یہ احساس کہ مجھے چھوٹا سا مہلت عمل دیا گیا ہے، اور یہ احساس کہ مجھے اس سے پہلے پرچہ حل کرنا ہے. اور پھر ہر اسٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں ہے وہ پرچہ کیسے حل کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے، جو اس کا دل کرتا ہے لکھاتا ہے. اور کیا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی واک آؤٹ کرتا ہے؟ جو واک آؤٹ کرتا ہے یہ پڑا پرچہ میں نے نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں، ہاں وہ کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، پرچہ حل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور کون سے؟ جو سوال دیے گئے ان کا جواب کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور سوالوں کا جواب کیسے؟ جیسے اس کا دل کرتا تھا،
جیسے اس کی برادری نے اس کو سکھایا تھا یا جیسے اماں ابا نے سکھایا تھا؟ پرچہ کیسے حل کرتا ہے؟ جو اس کے سلیبس کے اندر پرسکرائبڈ ہے اس کے مطابق حل کرتا ہے. حساب کے پرچے کو حساب کے طریقے سے، انگلش کے پرچے کو انگلش کے طریقے سے ادا کرتا ہے، تبھی پاس ہوتا ہے. حساب کے پرچے میں انگریزی کی پوئم لکھائے گا تو پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھ آتی جا رہی ہے نا مماثلت کے ساتھ سب کچھ. اور پھر اب دیکھیں، مجھے اور آپ کو یہ احساس غالب کرنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. کیا ہم پر یہ احساس ہے؟ کہ ہم پر ابھی تک یہ احساس ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں نہیں، ہم تو زندگی میں 4 دنوں کی زندگی کھا لے پی لے مزے اڑا لے. شیطان تو یہی کہتا ہے. بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ نیست نہیں، دوبارہ نیست نہیں. تو لہٰذا یہ تصور ہمیں اپنے اوپر قائم رکھنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم پرکھے جا رہے ہیں. ہر زندگی کی سچویشن، دکھ غم پریشانیاں راحتیں نعمتیں، یہ کیا ہے؟ یہ امتحان کے سوال ہی تو ہیں، امتحان کے پرچے ہی تو ہیں، اسائنمنٹس ہی تو ہیں، ہوم ورکس ہی تو ہیں جو روز ہمیں ملتے ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب پرچے ہیں. سب کو کیسے حل کرنا ہے؟ حقوق اللہ کو حقوق اللہ کی طرح اور حقوق العباد کو حقوق العباد کی طرح ادا کرنا ہے. ان پرچوں کو اپنی برادری، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی مرضی سے نہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں. یہ جو پرچے ہیں ان کو کس کی مرضی سے؟ ایک ساس کا جو پرچہ دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساس کی شکل میں ایک پرچہ دیا. وہ پرچہ اپنی بہن کی مرضی سے نہیں حل کرنا، وہ پرچہ اپنی ہمسائی کی مرضی سے نہیں حل کرنا، وہ پرچہ اپنے نفس کی مرضی سے بھی حل نہیں کرنا. وہ ساس کا پرچہ جو ماں کے احکامات رب نے سلیبس میں سکھائے ہیں اس طرح وہ پرچہ حل کرنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ نہ مرضی برادری کی چلے گی، سلیبس موجود ہے، اس کے مطابق پرچہ حل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اپنی مرضی سے پرچے حل کریں گے یا اس کے علاوہ کسی اور پرسکرائبڈ سلیبس سے بھی حل کریں گے تو بھی پرچہ حل نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. لا تقبل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ لَهُ. جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور پرچہ حل کرنے کا طریقہ لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹائم آؤٹ ہونے کا احساس ہم پر ہونا غالب ہے. ہوشیار کون ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا. ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. یہی تو ہے ہوشیار. وہ ہے اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے ہاں یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے، ہاں یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے. یہی ہوشیار ہے. ہم پر یہ احساس غالب ہے تبھی ہم ہوشیار ہیں، تبھی پرچے میں کامیاب ہوں گے. اچھا پھر ایک اور مثال دیکھیں. نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹس، آپ نے بھی ایگزامینیشن ہالز میں بیٹھے، میں بھی بیٹھی. نالائق اور نالائق، احمق سے احمق اسٹوڈنٹ، نکمے سے نکمہ اسٹوڈنٹ بھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر میوزک نہیں سنتا، 3 گھنٹے کے پیپر میں 1 گھنٹہ فیس بک کے اوپر کام نہیں کرتا. نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بیٹھ کے فیس بک تو نہیں دیکھتی رہے گی، آئی فون نکالے گی اپنا فیس بک دیکھ رہی ہے، پیپر ہو رہے، امتحان ہو رہے، حیا ہی آ جائے گی کچھ نہیں تو. ارے پیپر میں بیٹھی ہوں، یہاں تو فیس بک چھوڑ دو. خوف ہی اتنا ہوگا، دہشت ہی اتنی ہوگی. لیکن آج نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ حیا ہے. دن کے زندگی کا آدھا حصہ یہ فیس بک لے جاتا ہے، باقی کا سارا حصہ وہ انٹرنیٹ اور چیٹنگ اور وائبر اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات لے جاتا ہے. کوئی نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھ کر موسیقی نہیں سننے لگتا، وہاں بیٹھ کے ڈرامے اور فلموں کے سیریلز اور وہ ڈسکس نہیں کرنے لگتا. کوئی نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ امتحان گاہ کے اندر بیٹھ کے ٹیسٹ کے پرچے کو سامنے لے کر اپنے کپڑوں کے ڈیزائن اور اپنے کپڑوں کے نیک لائنز نہیں ڈیسائیڈ کرنے لگتا. میں نے بہن کی شادی پر کیا پہننا ہے وہ نہیں سوچنے لگتا. سمجھ آیا زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک امتحان گاہ میں رہتا ہوں، سنجیدگی سے، لہو الحدیث سے، لغویات سے، لہو اور لعب سے، وقت کے ضیاع سے، غیر سنجیدہ کاموں سے بچ کے زندگی گزارو، رنگینیوں سے بچ کے زندگی گزارو. یہ سارے حالات جو تم پر آ رہے ہیں رب کے دیے ہوئے پرچے ہیں، ان کو رب پسند طریقے سے حل کرو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا من پسند انجام، اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا ناپسند انجام. تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے بنایا ہے اس لیے تاکہ میں آزماؤں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اور ویسے وہ بڑا زبردست ہے اور غفور بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد تو بتا دیا کہ امتحان، آزمائش اور امتحان گاہ کا تصور، لیکن ساتھ ہی بتا دیا تمہارا ممتحن کیسا ہے. بڑا زبردست ہے. مجھے یاد ہے جب ہمارے پروف کے ایگزامز ہوتے تھے تو ایک دم سے
بڑا اسٹرکٹ ایکسٹرنل آ رہا ہے، بڑا سخت ایکسٹرنل آ رہا ہے، پھر تیاری اور سخت ہو جاتی تھی. تو بس وہی بات ہے، تمہارا ممتحن کیسا ہے؟ بڑا زبردست ہے. تمہارا ممتحن بڑا زبردست ہے، اس کی خبر بڑی زبردست ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے، اس کی سپرویژن، اس کی سرویلنس، اس کی چیکنگ، اس کی مانیٹرنگ، اس کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے. اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ بڑا زبردست ہے، اس کی گرفت بڑی زبردست ہے، اس کا میزان عدل بڑا زبردست ہے، اس کا حساب کتاب بڑا زبردست ہے، اس کی دہشت بڑی زبردست ہے، اس کی پوچھ بڑی زبردست ہے، اس کی سزا بڑی زبردست ہے. لیکن یاد رکھنا وہ بڑا زبردست ہے لیکن وہ بخشنے والا. اس پرچے کے حل کرتے وقت یا پرچے کے حل کرنے کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے سے پہلے پورے کا پورا پرچہ خراب کر کے تائب ہو کے اس کی طرف پلٹو گے، صحیح پرچہ حل کرنا شروع کر دو گے تو وہ تمہارا پوری کمی کوتاہی بخش کے تمہیں کامیابی کا پروانہ عطا کر دے گا. یہ ہے وہ کامیاب. دنیا کا کوئی ممتحن ایسا ہے؟ دنیا کا کوئی ممتحن ایسا ہے کہ زبردست ہونے کے باوجود ایک سٹوڈنٹ سارا پرچہ غلط اٹینڈ کرے، سارا پرچہ اپنی مرضی سے کسی اور کے سلیبس سے اٹینڈ کرے، اور پھر اٹینڈ کرنے کے بعد اینڈ میں کیا ہے؟ تو پاس کر دے، تیرا کام ہے. ہاں، اور وہ ممتحن اس کو پاس کر دے چونکہ اس نے 2 سوالوں کی، ایک سوال کی 2 لائنیں ٹھیک لکھنی شروع تو کر دی تھی. یہ میرا رب ہے، وہ غفور ہے. اس کی طرف پلٹنے کی فکر کر کے، توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ کے اصلاح کا ایک قدم بھی اٹھا لو گے، وہ تو 100 لوگوں کے قاتل کو بستی کی طرف چند قدم اٹھانے والوں کو، تائب ہونے والوں کو معاف کر دیتے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جس نے طے بتے 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تحقیق میں کسی قسم کی کیا نہیں پاؤ گے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت کا مطلب کیا ہے؟ تفاوت کا مطلب ہے تناسب کی کمی، تناسب کی، ربط کی، جوڑ کی، تنظیم کی، آرگنائزیشن کی، ڈسپلن کی، مینجمنٹ کی کمی نہیں پاؤ گے. کہ جب تم دیکھو گے نا اللہ کی کائنات تو تمہیں کائنات میں کہیں بے ربط نظر نہیں آئے گی، بے جوڑ نظر نہیں آئے گی، بغیر تناسب کے نظر نہیں آئے گی. کائنات کہیں غیر منظم نظر نہیں آئے گی. تمہیں پوری کی پوری کائنات مربوط نظر آئے گی، متناسب نظر آئے گی، منظم نظر آئے گی. اچھا، فرجع البصر. ایک دفعہ تم نے دیکھا کہیں کوئی بے ربطی نظر نہیں آئی، سب کے سب مربوط ہے، سب کے سب منظم ہے، سب کے سب متناسب ہے. چلو پھر نگاہ دوڑاؤ. حل تری من فطور. تمہیں کوئی فطور نظر آیا؟ کہیں کوئی شگاف، کہیں کوئی رخنا. فطور کا مطلب کوئی دھڑاڑ، کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی بگاڑ، کوئی ٹوٹ، کوئی پھوٹ، کہیں کوئی بندش میں کمی کچھ نظر آیا؟ 2 دفعہ. پہلی دفعہ سوال کیا، دیکھو اللہ نے خود بتایا تمہیں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، کوئی عدم تناسب نظر نہیں آئے گا. جاؤ، پہلے تو تمہیں پتا نہیں تھا، جاؤ اب کرید اور ٹو لگا کے کائنات دیکھو. پھر اللہ نے سوال کیا تمہیں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا. ثم ارجع البصر کرتین. جاؤ پھر اپنی بار بار 2 دفعہ اپنی نگاہ سورج کو بھی دیکھو، چاند کو بھی دیکھو، پہاڑوں کو بھی دیکھو، زمین کو بھی دیکھو، چشموں کو بھی دیکھو، دریاؤں کو بھی دیکھو. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ہر دفعہ نگاہ تھک کے آ جائے گی تمہارے پاس، ناکام ہوگی. تمہاری نگاہ کو کہیں پوری کائنات میں، زمین و آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں تمہاری نگاہ کو اس خالق، اس مالک، اس قادر کی تخلیق، اس کی ربوبیت میں کوئی عدم تناسب، کوئی بے ربطی تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آئے گی. عدم تنظیم نظر ہی نہیں آئے گا. پوری کی پوری کائنات مربوط نظر آئے گی، پوری کی پوری کائنات متناسب نظر آئے گی، پورے کا پورا نظام منظم نظر آئے گا. پھر اس نے اپنی مثال بتائی. اور پھر جب سب اتنا مربوط، اتنا متناسب اور اتنا منظم ہے تو اللہ نے اتنا کمپلیکیٹ، انٹریکیٹڈ، ویل انٹیگریٹڈ سسٹم واپس بنایا تھا، بیکار بنایا تھا. تمہارا خیال ہے یہ سب کچھ برپا کیا اور بس صرف ایک دن اس کو حلول کر دیا جائے گا، اڑا دے گا؟ نا، با مقصد ہے. تم بھی ایسے مربوط بن جاؤ، تم بھی ایسے منظم ہو جاؤ، تم بھی ایسے تناسب کے ساتھ اس کے دین کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ. ہم نے تمہارے قریب آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اچھا، تم نے نگاہ تو دوڑائی. اب یہ جو تمہارے 7 آسمان ہیں اس میں سے تمہارا آسمان دنیا
طباقن تہ بتہ ہیں 7 آسمان ہیں، اور ان میں سے وہ آسمان جو ہماری ارتھ کو انسرکل کرتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اس کو مزین کیا ہے، سجایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سجا دیا کس چیز کے لیے؟ انسان کی نگاہ کو حسین مناظر سے مسرور کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی میرے اور آپ سے محبت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمان دنیا کو خود مزین کیا ہے، خود سجا دیا ہے، تاکہ یہ انسان جو اس دنیا میں رہے، یہ جب اوپر کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، اس کی نگاہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، مختلف خوبصورت نظارے نظر آئیں، چمکتے ہوئے ٹوئنکلنگ سٹارز نظر آئیں، اور ٹوئنکلنگ سٹارز دیکھ کر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار نہ گائے۔ وہ کیا کرے؟ وہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھنے کے بعد اپنی رب کی برہان، اپنے رب کی پہچان پائے، اس کی محبت کا احساس پائے، اس کی طرف جھکنے اور اس کی طرف اس کی عظمت، اس کی برکت کی پہچان پائے۔ ہم نے یہ جو تمہارے قریب آسمان ہے اس کو ہم نے سجا دیا بِمَصَابِیحَ، 7 چراغوں کے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ستاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں متفرق جگہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خالق ہے، جب تخلیق کرتا ہے نا تو اپنی تخلیق میں ایک مقصد نہیں رکھتا، یہ وہی خالق کر سکتا ہے۔ ایک چیز بناتا ہے اور اس ایک ہی چیز کے ساتھ وہ مختلف کام، مختلف مقاصد، مختلف فنکشنز، مختلف ڈیوٹیز جو ہے وہ ان سے لے لیتا ہے۔ سورج کے بارے میں بات کی، پانی کے بارے میں بات کی، ہواؤں بادلوں کی بات کی، ستارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کو مختلف کام، ایک تو آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے، دوسرا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو روشنی کرنے کے لیے، پھر تیسرا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ حقیقی طور پر وہ جو آج قطب شمالی ہے، نارتھ سٹار ہے، وہ بہت سے مسافروں کو، کمپس جن کے پاس نہیں بھی ہوتے، نیویگیشن کا طریقہ نہیں بھی ہوتا، وہ تو آسمان پر ہے، وہ چمک رہا ہے اور صدیوں سے چمک رہا ہے، اور کتنے بھولے بھٹکوں کو وہ شمال کی جانب جو ہے اس کی سمت اور ڈائریکشن کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں، پھر صرف یہی نہیں کہ حقیقتاً مسافروں کو رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو رب کی ستاروں جتنی خوبصورت چمکتی ہوئی مخلوق دکھا کر رب کے نور کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، نور ہدایت کی طرف بھی رہنمائی کر کے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہ ستارے۔ پھر یہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے برج ہیں، قلعے ہیں، اور یہ اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان میں حفاظت کے لیے وہ قلعے اور وہ برج معلق کر دیے ہوتے، وہ آسمان میں شاید خوشنما بھی نہ لگتے، خوبصورت بھی نہ لگتے، شاید کتنے بھدے لگتے آسمان سے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے قلعے، تو اللہ نے ان کو خوبصورت کرنے کے لیے ان کو ستاروں کی طرح نور اور روشنی دے دی۔ اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، کائنات میں اس نے اپنا جمال بکھیر رکھا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ حدود کے اندر ہمیں جمال اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے وَجَعَلْنَهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رجومن مار بھاگنے کی چیز، مارنے کی چیز بنا دیا۔ اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عالم بالا کی خبریں لینے کے لیے جب جنات جاتے ہیں اور وہ سنگن لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ شہاب ثاقب اور میٹیورز اور میٹیورائٹس کی شکل میں یہ ستارے ہی ہیں جو ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے۔ لیکن وہ شیطان جو اللہ کی سرکشی کرتا ہے، اللہ نے پھر بتا دیا وَعَتَدْنَا لَهُمْ مَذَابَ السَّعِيرِ، وہ شیطان جو میری سرکشی کرتے ہیں، میرے مربوط متناسب، میرے منظم نظام اور میرے عدل کے نظام کے اندر میری قدرت، میری تقدیر، میرے فیصلوں کے اندر قرید اور ٹو لگاتے ہیں، میری سرکشی کرتے ہیں، میرے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی۔ دنیا کی زندگی میں قیامت سے پہلے تو ان کو شہاب ثاقب سے، شولوں سے مارا جاتا ہے۔ قیامت میں اللہ کی حدود سے سرکشی کرنے والوں، اللہ کے احکامات کی نفی کرنے والوں کے لیے دنیا میں تو اللہ نے ذلت اور رسوائی اور مار پیٹ اور دھتکار رکھی ہے، قیامت کے لیے اعتدنا لهم عذاب السعیر، یہ تو سرکشوں اور حدود سے تجاوز کے لیے ہے۔ وللذین کفروا، اور وہ لوگ جو میرے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو میری باتیں نہیں مانتے، بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو گویا لوبے لباب میں بتائیں میں نے امتحان گاہ بنائی ہے، اس کا سارا کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اس کا سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے اندر جو مجھے ماننے کے بعد میری حدود سے تجاوز کرے گا، سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے دنیا میں دھتکار بھی ہیں اور
آخرت میں عذاب السعیر بھی ہے. اب پھر اس امتحان گاہ میں جو میرے احکامات اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کا انکار کریں گے، نفی کریں گے، تکذیب کریں گے، ان کے لیے جہنم اور بئس المصیر ہے. ان دونوں شیاطین، ان کفار کے لیے جہنم، عذاب السعیر اور بئس المصیر، ان کا حال کیا ہوگا جب ان دونوں گروہوں کو اذا القوا فیہا، یہ شیاطین اور یہ کافر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ سمعوا لہا شہیقا، شہیقہ کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کا اونچا چنگھاڑنا. کہ جب ان کافروں کو اور ان شیطانوں کو، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے نظام کے اندر بگاڑ کرنے والے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، واصل بجہنم کیا جائے گا، تو اس جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے. یہ چنگھاڑ کس کی ہوگی؟ سورہ ہود کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا تھا، آیت نمبر 106 میں سورہ ہود میں آتا ہے کہ دوزخیوں کا جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے اور وہ چیخیں گے اور وہ چلائیں گے. اور پھر ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ پہ پتہ چلتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں پتہ چلتا ہے کہ دوزخ میں جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالیں گے تو دوزخ غصے سے اور غیظ اور غضب سے جوش مار مار کے چیخ رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں جہنمیوں کا انبو ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہے گی؟ حل میں مزید. تو لہٰذا یہ جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز یا تو جہنم میں ڈالے ہوئے جہنمیوں کا چیخنا اور رونا اور چلانا ہوگا، یا ان کا آپس میں لڑنا اور ان کا آپس میں چیخنا چلانا ہوگا، اور یا جہنم کی اپنے چنگھاڑنے کی آواز ہوگی، یا یہ دونوں ہی ہوں گے. تو ایک ہیبت ناک نظارہ دکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے، ایک جو اللہ کی سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے، اور دوسرے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہ اس کے چنگھاڑنے کی اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَفُورُ. فوارہ کیا کرتا ہے؟ جوش مارتا ہے، ابلتا ہے، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی. تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. وہ اس چیز کے قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر غصہ اور غضب آتا ہے. اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے سرکشوں، اللہ کے کافروں پر غضبناک ہوتی. یہ جہنم بھی غضبناک ہو کے پھٹ رہی ہے، اور آگے آپ جا کے دیکھیں گے وہ زمین بھی غضبناک ہوتی. وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ میدان حشر کے قریب جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی. اور ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جہنم ان جہنمیوں کے نام لے لے کر پکار رہی ہوگی کہ فلاں کو میرے حوالے کرو، فلاں کو میرے حوالے کرو. یہ بات سے نشین کر لیں، موت کے بعد ہر آنے والا مرحلہ اگلے مرحلے سے مشکل ہے. اور یہ بالکل دنیا کی تو زندگی کی حقیقت ہے. دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے. بچپن سے زیادہ مشکل جوانی، جوانی سے زیادہ مشکل کہولت، اور کہولت سے زیادہ مشکل اور دشوار بڑھاپا، اور بڑھاپے سے زیادہ دشوار موت. یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے. یہی معاملہ زندگی بعد کا بھی ہے. موت سے زیادہ مشکل قبر، قبر سے زیادہ دشوار حشر، حشر سے مشکل حساب، حساب سے مشکل پل صراط، اور سب سے زیادہ مشکل اور دشوار خلود فی النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبو، ایک گروپ اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے، آپ کو پتا نا کہ جہنم کے اوپر داروغہ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے اوپر 19 کارکن اور 19 داروغہ مقرر کیے جائیں گے. یہ وہی آیت ہے جس کا مذاق ابو جہل نے اڑایا تھا. اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر لے گیا تھا اور اس نے ان کو کھلایا تھا، پلایا تھا، اور ان میں سے ایک موٹا تازہ سا پہلوان تھا مکی دور میں. اور ابو جہل نے اس پہلوان سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ دیکھو 17 کو تو پکڑنے کے لیے یہ بہت ہے، اور باقی 2 کارندے ہم سب مل کے ان کو تو پکڑ لیں گے. تو لہٰذا اس نے مذاق اڑایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو 17 داروغہ کو مسئلہ ہے، یہ ان کے لیے میں نے فتنہ بنا دیا. تو لہٰذا ہر گروہ جب اس میں ڈالا جائے گا، ڈالنے سے پہلے وہ چنگھاڑ کی آواز، اور جب ڈالا جائے گا تو کارندے، وہ جو داروغہ ہیں نا جہنم کے، وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ آیت ہلا کے رکھ دیتی ہے حقیقتاً. اور قرآن پڑھنے والوں، حدیث پڑھنے والوں کو تو واقعی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے.
اور سوچیں روز رات کو اگر میں اور آپ یہ آیت پڑھ کے سوئیں، تمہارے پاس کوئی ڈراوا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے نہیں متنبع کیا تھا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جو جہنم کے داروغہ ہیں نا، وہ بھی حیران ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ جہنم دکھا دی گئی ہو، کسی کو یہ جہنم بتا دی گئی ہو، کسی کو یہ جہنم کا عذاب سمجھا دیا گیا ہو، کسی کو بتا دیا گیا ہو کہ کیا کرو گے اس میں آؤ گے، اور وہ اس سے منع نہ ہو جائے، وہ اس سے باز نہ آ جائے. ان کو لگے گا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو لگے گا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ پھینکے جا رہے ہیں، ان کو شاید کسی نے بتایا ہی نہیں، ان کو کسی نے تعارف کروایا ہی نہیں تھا، ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا. وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جہنم دکھا بتا سمجھا پڑھا دی گئی ہو تو پھر خود کوئی آنکھوں دیکھ کے جہنم کوئی لگاتا پھرتا ہے. آپ بتائیں نا، اگر کوئی شخص چھت سے چھلانگ لگائے